हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। जमादुस्सानी की निस्बत से पिछला जुमा भी शान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर था। उसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बतें हैं और जो आपके लिए कुर्बानियां हैं वो बयान हुई। आज के जुमा का मकसूद है नबी और सिद्दीक में फ़र्क क्या है। उम्मत के अंदर कुछ एजाज़ात ऐसे हैं, कुछ अनवरात, बरक़ात, रहमतें ऐसी हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अता हुई, जो किसी और को अता नहीं। पहली, अबू बकर जानशीन पैगंबर हैं। दूसरी, अबू बकर खलीफा रसूल हैं। तीसरा, खैरुल खलाइक बादल अंबिया हैं। नबियों के बाद सबसे अजीम रुतबा अबू बकर का है। चौथी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जहां हूंगा वहीं अबू बकर होंगे और आपके साथ हैं और रहेंगे। फिर आपको सिफ्त एक ऐसी मिली कि जो लिबास अबू बकर ने फर्श पे पहना, अर्श से ऑर्डर हुआ फरिश्तों सारे पहन लो। फरिश्ते नमाज तो पढ़ते हैं, मुख्तलिफ अरकान अदा करते हैं। फरिश्ते नाजिल तो होते हैं, बदर में नाजिल हुए, उखद में नाजिल हुए, लेकिन ये एजाज कायनात इंसानी में ना किसी नबी को मिला, ना किसी सहाबी को मिला, ना किसी इंसान को मिला कि अल्लाह ने कहा हो फरिश्तों मेरे इस बंदे की तरह लिबास पहन लो। आज हम ये चीज देखिए कि वो अबू बकर कितनी शान वाले होंगे। बल्कि इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब गारे सौर में अबू बकर की गोद में रसूलुल्लाह का सर था तो आपने उसी लम्हे दुआ की थी, या अल्लाह आज तूने मुझे नबी का पहरेदार बनाया है, क़यामत तक नबी का पहरेदार बना दे। और आज भी रोजे में रसूलुल्लाह का पहरा दे रहे हैं। ये अल्लाह ने नबी और सिद्दीक का मिलाप किया। मन तू शदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बाद असी, मन दी गरम तू दीगरी। ऐसे रूह और जिस्म एक हो गए कि देखने वाला फर्क नहीं कर सकता था। बुखारी शरीफ उठाकर देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वाक़या लाए कि जब सरकारे मदीना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना दाखिल होते हैं, कुबा के मकाम पर जब आप उस तरफ सिग्नल की तरफ बाहर निकलें, आप उस दरवाजे से, कुबा के सामने डबल रोड है और उसके सामने एक बाग है, छोटा सा बाग है, जिस बाग में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर के लिए क़याम किया। जब आप वहां बैठे तो आपको मिलने के लिए अंसारे मदीना जोक दर जोक आए और एक एक सहाबी आकर हुजूर के हाथ पे हाथ रखता था, मोहब्बत से हाथ पकड़ता था, बैयत करता था, तजदीदे ईमान करता था। लेकिन बहुत से लोगों ने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम और अबू बकर में मुमासलत इतनी थी कि हुजूर और उनकी उम्र में 2 साल का फर्क था, लेकिन चेहरा एक जैसा और दाढ़ी एक जैसी, कद एक जैसा और जिसामत एक जैसी। यहाँ तक कि जब इंसान, आज हम देखते हैं किसी शेख के साथ, मुर्शद के साथ, उसके मरीद बहुत ज्यादा अकीदत रखते हैं, उसके करीब होते हैं, तो उस जैसे शबीह उनकी बन जाती है। आपको नजर आता है ना, आज के दौर में कोई किसी मुर्शद के साथ पगड़ी उस तरह बांधता है, शक्ल उस तरह बनाता है, तो अक्सर ऐसे होता है। यहाँ हमने बड़े बड़े ऐसे जो है जो मुक्तदा हैं, जो पीरान हैं, उनको हमने देखा। आज लोग जो है उलमा की तरह पगड़ी बांधते हैं, बाज़ का उनकी तरह आवाज निकालते हैं, उनके इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन जैसी उनकी शक्ल हो जाती है। तो अबू बकर इतना हुजूर की मोहब्बत में जो है हो उतर चुके थे कि मन तू शदम, जो फारसी में कहा ना कि आप 2 जिस्म एक रूह बन गए थे। अब देखने वाला फर्क नहीं करता था। अबू बकर बैठे हुए थे हुजूर के साथ और दाएं तरफ बैठे हुए थे। जो आता था
وہ کوئی آ کے پہلے ابو بکر کو ہاتھ ملاتا، کوئی آ کے پہلے حضور کو ہاتھ ملاتا۔ کچھ لوگ اجنبی تھے، سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں کہ تصویریں ہوں، ویڈیو ہوں، تو اب آپ دیکھیے کہ آج تک ملا عمر کو نہیں پکڑ سکے کیونکہ اس کی کوئی تصویر ہی نہیں تھی، اس کو کوئی پہچان ہی نہیں سکا اور دنیا اس کے پیچھے لگی رہی۔ تو آج حضور کا بتا دیا کہ ابو بکر اور حضور کا سنا ہوا تھا، لیکن آنے والے نئے لوگ سوچتے تھے کہ شاید یہ حضور ہیں، یہ ابو بکر ہیں، اور کچھ سوچتے تھے کہ یہ حضور ہے، یہ ابو بکر ہیں۔ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اٹھ کے تعارف کرائے۔ بھائی حضور کو تعارف کی کیا ضرورت ہے، ابو بکر کو کیا ضرورت ہے، جب ابو بکر خادم رسول ہیں، غلام رسول ہیں، ساری کائنات کے کتب، ساری کائنات کے ولی، ساری کائنات کے ابدال، ساری کائنات کے محدثین، مفسرین، اللہ کے نیک بندے جمع ہو جائیں، ایک صحابی کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ، یہ عقیدہ اہل سنت ہے یا نہیں؟ اور سارے صحابہ مل جائیں ابو بکر کو نہیں پہنچ سکتے، یہ تو ہے سنیوں کا عقیدہ۔ اب ابو بکر نے پہچان لیا، جیسا ابو بکر مردم شناس تھا، رب کعبہ کی قسم کوئی صحابی نہیں تھا۔ بخاری سے پھر بتاؤں گا، بخاری سے ہی بتاؤں گا۔ پہلے ابو بکر کھڑے ہو گئے، پہچان گئے، مجھے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے۔ آج شاگرد آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مرید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تھوڑے کچھ بن جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اپنے مرشد سے ہی بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے استاد کو بھی پیچھے چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ او جی میں بڑا ہوں، ساری کائنات کے مفتی اعظم بن جاؤ، استاد سے آگے نہیں نکل سکتے۔ تم شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ، باپ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ باپ باپ ہوتا ہے، استاد استاد ہوتا ہے، مرشد مرشد ہوتا ہے۔ اور یہاں ابو بکر جیسا انسان کھڑا ہو گیا، اپنی چادر اتاری، حضور کے سر پہ دھوپ کو روکنے کے لیے تان لی۔ مدینے والوں کو پتا چل جائے یہ محمد عربی ہیں اور یہ غلام رسول ہے، اور سارے مدینے کو پتا چل گیا کہ یہ غلام رسول ہے جو ساتھ آیا ہے، اور نبیوں کا سرتاج تو یہ بیٹھا ہے۔ یہ ہے انداز بتانے کا۔ اور یہاں پہ تعارفی اپنا بڑا کرانے کے چکروں میں لوگ رہتے ہیں۔ تو ایک چیز ابو بکر نے بتائی کہ تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، استاد سے آگے نہیں نکل سکتے، مرشد سے آگے نہیں نکل سکتے۔ باپ سے آگے نہ نکلنے کی کوشش کرنا، والدہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم جتنے مرتبے والے ہو جاؤ، باپ کے قدموں میں بیٹھنا، ماں کے قدموں میں بیٹھنا، استاد کے قدموں میں بیٹھنا، مرشد کے قدموں میں بیٹھنا، بڑے بن جاؤ گے۔ یہ انداز بتایا، اور بڑے بنے یا نہیں بنے؟ آج کائنات میں حضور کے بعد، نبیوں کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کیا کرتے تھے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، ایک بندے نے سوال کیا، عمر آپ کی نیکیاں ابو بکر سے زیادہ ہو لگتی ہیں، کوئی ایسی ہے آپ کی نیکی کہ ابو بکر سے آگے آپ نکل گئے ہوں؟ حضرت عمر رو کر کہنے لگے، تم اعمال کی بات کرتے ہو، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں تو ابو بکر میں ایمان سے بھی پیچھے ہوں، ایمان سے بھی پیچھے ہوں۔ کہو کیسے؟ فرمایا حدیبیہ کا موقع تھا، جب حضور نے خواب دیکھا، حضور نے فرمایا صحابہ چلو، میں نے خواب میں دیکھا ہم طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، چلو صحابہ۔ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ چلے۔ جب حدیبیہ پر پہنچے، اور وہ لمبا واقعہ، جب مکہ والوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد عربی، آپ کو ہم شرطیں بتا رہے ہیں، آپ ابھی عمرہ نہیں کر سکتے، ابھی اس مہینے نہیں، اس سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ 1400 صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے، اور امام الانبیاء نے بھی احرام باندھا ہوا تھا۔ اب احرام عمرے کا تھا، اور باندھ کر مدینے سے آئے تھے، اور مکہ میں داخل ہونے کے قریب تھے۔ حدیبیہ مکہ میں بالکل قریب ہے۔ اب وہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ عروہ کہنے لگا، مکے کے سردار جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ آپ کے ساتھ اتنی بڑی تعداد ہے، وہاں 313 تھے تو ہمیں مار دیا آپ نے، آج تو 1500 ہیں آپ کے ساتھ، کہاں آپ کے ساتھ ابو بکر جیسا انسان، عمر جیسا انسان، عثمان جیسا انسان، شیر خدا علی جیسا انسان، اور آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے سورما ہیں،
اور اتنے بڑے بڑے جو ہے دلیر لوگ ہیں، 313 تھے تو ہم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، تو آج تو ہیں ہی 1400، اس لیے آپ مکہ فتح کرنے آئے ہیں، آپ حملہ کرنے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں حملہ کرنے نہیں آیا، میں لڑنے نہیں آیا، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ کہا نہیں جی، ہمارا فیصلہ ہے، آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں، پھر ہم آپ کو یقین کریں گے کہ آپ لڑنے نہیں آئے۔ ساری شرطیں اسلام کے ظاہری طور پہ خلاف تھیں، ایسا تھا یا نہیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سائن کرو، سائن ہو گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ احرام کھول دو، ٹنڈ کرا لو، اس طرح پھروا لو، ہم واپس مدینے جا رہے ہیں۔ سارے صحابہ یوں بیٹھے رہے، یوں ہی بیٹھے رہے۔ صحابہ نے سوچا ہو سکتا ہے اللہ وحی بھیج دے درمیان میں کہ نہیں لڑو، جا کے جہاد کرو، تو ہم لڑ کے مکہ فتح کر کے عمرہ کر لیں گے، ہم احرام نہیں کھولتے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں احرام کھول دوں اور حکم آ جائے اور میرا عمرہ رہ جائے گا حضور کے ساتھ۔ پہلا عمرہ تھا، اور حضور کے ساتھ جس کو عمرے کی سعادت ملے وہ کتنا بڑا خوش قسمت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ روزے پہ جانے والا خوش قسمت، جو روزے والے کے ساتھ عمرہ کرے وہ کتنا خوش قسمت۔ اب صحابہ بیٹھے رہے اس طرح، لیکن ابو بکر جیسا انسان ایک دم کھڑا ہوا اور فوراً جو ہے اس طرح پھیرا، احرام کھولا اور آپ نے جو ہے لباس پہن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں جذبات میں آ گیا، میں خیمے میں داخل ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ آپ نے کہا سچا رسول ہوں۔ کیا کتاب اللہ سچی کتاب نہیں؟ کہ سچی کتاب ہے۔ کیا ہم ایمان والے اللہ کے معزز برگزیدہ نہیں؟ کہ اللہ کے ہو۔ کہا پھر آپ ہمیں کیوں دبنے کا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیوں پسپا ہونے کا کہہ رہے ہیں؟ آپ آرڈر کریں، ہماری تلواریں ہوں گی اور ان کے سر ہوں گے اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا عمر میں نے کہا ہے اس سال نہ لڑنا ہے نہ عمرہ کرنا ہے۔ کہ یا رسول اللہ ہم ان کے سامنے دبے کیوں؟ ساری شرطیں اسلام کے خلاف ہیں، ہمیں بزدل بنانے والے یہ لوگ بنے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ عمر کہتے ہیں میں واپس نکلا اس جملے پر، سیدھا ابو بکر کے پاس پہنچا، وہ کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے بے فکر تھے کہ لوگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے۔ میں نے جا کر کہا ابو بکر آپ کھجوریں کھا رہے ہو، سارے صحابہ پریشان ہیں، ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے اور یہاں شرطیں ہی ہمارے خلاف ہو گئی اور ہمیں احرام کھولنے کا آرڈر ہو گیا۔ ابو بکر نے فرمایا کھول دو۔ کیا حضور نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ کہا دیکھا تھا۔ کیا احرام میں نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ حضور نے بھی یہی جملہ کہا، ابھی سنیے۔ حضور نے بھی فرمایا عمر میں نے کہا تھا احرام باندھو، طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال طواف کرنا ہے، اگلے سال بھی ہو سکتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے گئے، ابو بکر وہی جملہ بول رہے ہیں کہ دیکھو اس سال تو نہیں دیکھا تھا، اگلے سال بھی ہو سکتا ہے۔ اور عمر یاد رکھو وہ اللہ کے رسول ہیں، وہی بولتے ہیں جو رسول اللہ کو اللہ کہتا ہے۔ ایک ہی جملہ حضور نے فرمایا، وہی جملہ کس نے کہا؟ نہ ابو بکر حضور سے ملے نہ حضور ابو بکر سے ملے، عمر یہاں سے نکلے وہاں گئے، فرمانے لگے مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس ہے میں نے حضور سے یہ سوال کیوں کیا، ابو بکر تو مجھ سے ایمان میں بھی آگے نکل گیا۔ یاد رکھیں ساری دنیا ایک طرف، اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کر لیں، میں اہل سنت سے کہتا ہوں اپنا عقیدہ اتنا مضبوط ابو بکر کی طرح کریں کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر یا کوئی اسکالر بھی آ جائے، لاکھ آپ کو دلیلیں دے، آپ کو کہے یہ کتاب وہ کتاب، یہ بابوں کے پیچھے نہ چلو، ان کے پیچھے نہ چلو، ساری دنیا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے انبار لگا دے، آپ ابو بکر کے غلام ایسے بنے کہ جنید بغدادی کو لے لیں اور معین الدین چشتی اجمیری کو لے لیں اور پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کو لے لیں، علی حجویری کو لے لیں، مولانا اشرف علی تھانوی کو لے لیں، مولانا انور شاہ کشمیری کو لے لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو لے لیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو لے لیں، امام ابو حنیفہ کی یہ سارے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، امام احمد کے ماننے والے، امام مالک کے ماننے والے، پوری دنیا کے ولیوں نے
پوری دنیا کے اولیاء نے، مستند لوگوں نے کبھی ان اولیاء کو، ان ائمہ کو نہیں چھوڑا۔ ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا 1400 سال میں، حدیث سمجھ نہیں آئی کہ آج کا سوشل میڈیا پہ گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی تقلید نہ کرو، بابوں کے پیچھے نہ چلو، اپنا ایمان ابو بکر کی طرح مضبوط کر لیں۔ اگر عبد القادر جیلانی تقلید کر کے جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ اب یاد رکھیں، نعرہ حیدری بھی اللہ اکبر، مرحب کا سر جدا کیا، ٹھیک ہے، نعرے نہ لگائیں، بس بات کو سمجھیں۔ ساروں نے، ولیوں نے نعرہ یہی اللہ اکبر کا نماز میں بھی لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، چونکہ یہ ہے ہی نعرہ ولیوں کا، یہ نعرہ ہے حیدری، یہی نعرہ ہے رسالت، یہی نعرہ تکبیر حضور نے امت کو دیا۔ اب یاد رکھیں میری بات، عبد القادر جیلانی جب آپ کو کوئی کہنے جی آپ ان کے پیچھے نہ چلیں، بابوں کے پیچھے آپ ان کے پیچھے نہ چلیں، تو آپ کہیں انہیں کہ عبد القادر جیلانی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، معین الدین چشتی اجمیری جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، پیر میر علی شاہ گولڑوی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ بتائیں مولانا قاسم ننوتوی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ بتائیں امیر عظیمت اور اسی طرح جو ہے امیر عطا اللہ شاہ بخاری جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اگر امام بخاری چلے جائیں گے، امام مسلم چلے جائیں گے، اگر یہ سارے اولیاء ان کے پیچھے چل کے جنت میں جائیں گے تو میں بھی پیچھے چلا جاؤں گا۔ ہم لاکھ کوئی اسکالر آ جائے، آپ کو چرب زبانی سے آپ کو حوالے دینے شروع کر دے، آپ کے سامنے کون سی کتاب کھلی ہوئی ہے، غلط حوالے دے کر گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سنیت حق ہے، اور یہ ہمیں اسی طرح یقین ہے جس طرح سورج نکلنے کا یقین ہے۔ لاکھ لوگ دجل کریں، فراڈ کریں، لیکن اہل سنت پر ہم قائم رہیں گے اور انشاءاللہ اسی کو ہم حق کہتے رہیں گے۔ بات سمجھے ہیں نہیں سمجھے؟ آج میں یہ بات ابو بکر صدیق سے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ سے صحابہ، ابو بکر وہ انسان ہے جن کے بارے میں فرمایا لولا ابی بکر لعبد اللہ۔ انس بن مالک کہنے لگے اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی بندگی ہی نہ ہوتی۔ جب مسلمہ کذاب کا معرکہ پیش آیا، سارے صحابہ نے کہا کہ چلو نرمی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم مسلمہ کو جا کے جو ہے جہاد کرتے ہیں، منکرین زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا جس طرح ختم نبوت کا منکر جہاد کے لائق ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا منکر بھی جہاد کا لائق ہے۔ جو اسلام کے ایک رکن کا بھی انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج۔ زکوٰۃ کو نہ ماننے والا مسلمان ہو سکتا ہے، قرآن کو نہ ماننے والا، ایک ہی بات ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر یہ باتیں حدیث سے، اب آپ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ آپ کو اللہ نے اتنی مماثلت دے دی تھی کہ اب آپ کا لباس فرشتوں نے پہنا، فرش پہ آپ نے پہنا۔ آج یورپ، امریکہ اور آج کفار کی ہم تقلید کرتے ہیں، ابو بکر وہ ہے جس کی تقلید فرشتوں نے کی ہے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں۔ تبوک کا معرکہ ہے، میں اس جگہ گیا، میں بہت ہی پروٹوکول سے گیا، وہاں عرب کے لوگ تھے اور بڑے وی آئی پی انداز میں مجھے لے کر گئے۔ میں شاید ہمارے وزیر یہاں پر جس پروٹوکول سے گھومتے ہیں، واللہ ممبر پہ بتا رہا ہوں، میں اس پروٹوکول سے پورے سعودیہ میں گھوما ابھی 2-3 ماہ پہلے، اور 5 سٹار سے بھی زیادہ اچھا، گاڑیاں بھی ایسی۔ مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا میں تبوک آج صرف اس لیے جاؤں گا کہ ابو بکر جہاں جہاں پہ آپ کے لیے اللہ نے سلام بھیجے، جو آپ نے قربانیاں دی صحابہ نے، اب ہم وہاں اس دور میں سہولتوں میں گئے، لیکن پھر بھی آپ حیران ہوں گے تھکاوٹ سے برا حال ہو گیا۔ اور صحابہ تو اونٹوں پہ گئے، گھوڑوں پہ گئے، پیدل گئے، اور تبوک اور 20 دن وہاں قیام کیا، اور ابو بکر نے اپنا لباس بھی اتار کے حضور کو دے دیا۔ یہ ہے قربانی۔ اب آپ نے اپنا لباس بھی اتار کے دے دیا۔ اب جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، جس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ ابو بکر کو سب نے صدیق کہا یا نہیں کہا؟ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان صدیقا نبیا، پہلے ابراہیم صدیق تھے۔ اللہ نے کہا میری امت میں
اے پیغمبر تیری امت میں ابو بکر صدیق ہوں گے۔ یہ مقام الانبیاء، یہ اس کے مقام کے برابر ہے۔ اللہ نے اتقا، آپ میں سب سے بڑا تقوی والا، آج آپ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ متقی بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں۔ تقوی والا وہ بنے گا جو ابو بکر سے جڑے گا۔ جو ابو بکر کا نہیں وہ واللہ متقی نہیں، وہ پرہیزگار نہیں، وہ نیک نہیں، وہ پارسا نہیں۔ آپ اٹھا کر قرآن دیکھیے، قرآن میں 2 صورتیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، آپ نے ایک سورۃ والضحیٰ ہے جس کو سورۃ الرسول لکھا، ایک سورۃ واللیل ہے جس کو سورۃ صدیق لکھا گیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، میں تفسیر ابن کثیر سے بتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق کی 6 ریشم کی دکانیں، آپ بہت بڑے آڑتی تھے، ہول سیلر تھے، اور آپ کا ہول سیل پر بزنس تھا، پورے عرب کے اندر آپ کا کپڑا جاتا تھا ریشم کا، آپ کی 6 بڑی دکانیں تھیں، آپ نے وہ 6 دکانیں محمد عربی پہ قربان کر دی۔ 40,000 درہم جو خالص تھے سونے کے، وہ جب آپ کے والد نے کہا یہ رکھو اگلے کاروبار کے لیے، آپ نے کہا ابا جان صحیح جگہ پہ لگا دوں گا۔ جب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیے، حضور نے فرمایا ابو فقیہ کو جو آزاد کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، بلال کو آزاد کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، خباب کو آزاد کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، آل یاسر کو جو آزاد کرائے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زنیرہ جس کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، فقیہ کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں، یہ غلام ہیں، جو ان کو خریدے گا آزاد کرے گا، میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ابو بکر نے 40,000 وہ درہم اٹھائے، ان ساروں کو آزاد کرایا، سارے پیسے تقسیم کر دیے۔ جب آپ کے باپ نے پوچھا، ابو قحافہ نے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو بکر پیسہ کدھر ہے؟ کہ ابو بکر نے فرمایا ابا جان وہ تو میں خرچ کر چکا ہوں، میں نے غلام خریدے، آزاد کر دیے۔ ابو قحافہ غصے میں کہنے لگے ابو بکر آپ نے اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، بڑا کہلوانے کے لیے ان غلاموں کو آزاد کیا، وہاں پیسہ لگایا غریبوں پہ، جہاں سے نکلے گا کچھ نہیں، ملے گا کچھ نہیں۔ غریبوں پہ سب سے پہلے اس امت میں لگانے والا ابو بکر ہے۔ آج سیاستدان غریبوں کی بات کرتے ہیں لیکن غریبوں کے جیبیں لوٹتے ہیں۔ یہ ابو بکر وہ سیاستدان نہیں تھا، وہ مدینے کا گورنر نہیں تھا، وہ نبی کا جانشین نہیں تھا۔ آج غریبوں کا نام لینے والے صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اور صحابہ کے غلاموں سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے سیاستدان صحابہ کے غلام بن جائیں، آج ان کے اندر صحابہ کی زندگی آ جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب کتنی بڑی طاقت ہیں۔ ابو بکر کو پتہ تھا، ابو بکر نے غریبوں پہ لگا دیا۔ اب ابو بکر مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبے کو دیکھ رہے تھے، اور مشرک بیٹھے ہوئے تھے سارے ٹولیوں کی شکل میں۔ ابو قحافہ آیا، اور یہ بات جو ہے البدایۃ والنہایہ کے اندر تفصیل کے ساتھ امام ابن کثیر نے لکھی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کعبے کو دیکھ رہے تھے، تو ایک دم ابو قحافہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آئے بڑھاپے میں، اور آ کر ابو بکر کو نعوذ باللہ برا کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر آپ کے اندر دکھلاوا ہے، آپ نمائش چاہتے ہیں، آپ لوگوں میں اپنا نام بڑا چاہتے ہیں۔ آپ نے میرا پیسہ کمایا تو ابو بکر نے تھا، لیکن والد کہہ رہا ہے میرا پیسہ۔ ابو بکر خاموشی سنتے رہے کہ میرا پیسہ اس لیے لگا دیا کہ آپ کو مکے کا بڑا چودھری کہا جائے، بڑا مالدار کہا جائے، بڑا خرچ کرنے والا کہا جائے، سیاستدان آپ کو بنا دیا جائے۔ اب ابو قحافہ سنائی جا رہے، ابو بکر سنتے جا رہے۔ محمد عربی وہاں سے چلتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، اللہ عرش مالا سے قرآن نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے، قرآن کہتا ہے سورہ حجرات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تم میں سب سے بڑا اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ آیت سنی نا آپ نے، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اچھا، ایک تقوی ہوتا ہے، ایک اتقا ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا تقوی والا۔ جیسے ایک کبیر ہوتا ہے، ایک اکبر ہوتا ہے۔ کبیر تو یہ عمارت بھی ہے، وہ عمارت بھی ہے، لیکن اکبر کون ہے؟
اور اللہ کو اکبر کہا جاتا ہے، کبیر نہیں کہا جاتا اس لیے۔ اور اسی طرح ایک حسین ہوتا ہے، ایک احسن ہوتا ہے، ایک جمیل ہوتا ہے، ایک اجمل ہوتا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور کو جمیل نہیں کہا گیا، اجمل کہا گیا۔ حضور کو حسین نہیں کہا گیا، احسن کہا گیا، کہ کائنات میں حضور سے حسین ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ بات احسن اجمل کی سمجھ آئی تو اتقا کی سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا متقی تم میں وہ ہے جو اللہ کے نزدیک جو تقوی والا وہ ہے، جو تقوی والا ہے وہ عزت والا ہے۔ اب یا اللہ اس کائنات میں ولی بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مجتہدین ہیں، یا اللہ تابعین گزرے ہیں، صحابہ سارے گزرے ہیں، ان سب میں ساری کائنات کے نیک لوگوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ قرآن سورہ اللیل کا آخر اللہ نے اسی لمحے نزول کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے جہنم سے بچا لیا اس شخص کو جو تم میں سب سے بڑا تقوی والا ہے، اتقا ابا بکر صدیق۔ تو قرآن نے اتقا کس کو کہا؟ ابو بکر۔ اور پھر خالی اتقا نہیں کہا، تقوی والا وہ جو ابو بکر سے جڑ گیا، نیک وہ جو ابو بکر سے جڑ گیا، پرہیزگار وہ جو ابو بکر سے جڑ گیا، متقی وہ جو ابو بکر سے جڑ گیا۔ جو ابو بکر سے نہیں جڑا وہ نیک بھی نہیں، جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ پرہیزگار بھی نہیں، جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ متقی بھی نہیں، جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ پارسا بھی نہیں ہے۔ یہ بات یا نہیں؟ جو ابو بکر کو مانتا ہے وہ نیک بھی ہے اور وہ ایک والا بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے آخری بات جو کی، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ وَلَسَوْفَ قرآن پڑھتے ہیں نا آپ، جب وَلَسَوْفَ يَرْضَى پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ ابو بکر آپ سے تو اللہ قرآن میں پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ابو بکر سے، اور آج اینکر راضی نہیں، میڈیا میں بیٹھا ہوا راضی نہیں، آج روڈ پہ کھڑا ہوا راضی نہیں، جس کے نسب کا خود پتہ نہیں وہ راضی نہیں۔ بے شک راضی نہ ہو نا، اللہ تو راضی ہے نا۔ اور پھر آخری بات، ابھی بہت نبی اور صدیق کا فرق سنیے۔ میں جو فارسی کا پڑھا تھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گویت بادزی، من دی گرم تو دی گری۔ حضور اور ابو بکر میں اتنی مماثلت ہو گئی تھی جیسے آج مریدوں میں اور پیر میں اکثر ہوتی ہے، شاگردوں میں استاد میں ہوتی ہے، کہ بیٹھے ہوئے ایک جیسے لگتے ہیں، ایک جیسے۔ میں امام بخاری کے مدرسے میں گیا بخارا میں، یہ وہیں کا ہے، وہاں کے ان کے جو بڑے تھے انہوں نے ہمیں پہنایا یہ۔ تو امام بخاری کے مدرسہ تھا بہت بڑا، وہاں ایک مینارہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو جس نے مینارہ بنایا اس نے کہا میری قبر اس کے نیچے بنانا۔ کہا کیوں؟ ہم نے قبر دیکھی اس کی۔ کہا میں نے یہ مینارہ بنایا ہے، یہ 1000 سال تک نہیں گرے گا اللہ کے کرم سے، اگر گرا تو میری قبر پہ گرے۔ یعنی ایسے بندے تھے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمارے ساتھ علماء تھے 70-80 کے قریب، بڑے اکابر تھے۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ یہاں جب امام بخاری درس کے لیے بیٹھتے تھے تو 50,000 کا مجمع بیٹھا ہوتا تھا، اور پگڑیاں ایک جیسی ہوتی تھی، پگڑیاں گرنی شروع کی، اور آنے والے کو فرق ہی نہیں لگتا تھا کہ بخاری کون ہے، محدث بخاری اور عام بخاری کون ہے۔ ایسے امام بخاری۔ اور اسی طرح بہاؤالدین نقشبند کے مقبرے پہ ہم گئے، وہاں بھی آپ کے تلامذہ کا، آپ کے مریدین کا یہی حال ہوتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ کے جب لوگ مجلس میں آتے تھے یہی حال ہوتا تھا کہ پہلے آپ کے مجلس میں محدثین کی بڑی جماعت بیٹھی ہوتی تھی، تابعین کی، پھر اس سے کم، پھر آنے والا حیران ہوتا تھا کہ ابو حنیفہ کون ہے، سارے ایک حلیے میں ہوتے تھے۔ تو حضور دیکھیے آپ اور میں کیا کام کر سکتے ہیں، میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، ہم حضور اور صحابہ کی نقل کر سکتے ہیں نا، اصل تو ہم نہیں بن سکتے خود، اصل ہمیں کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ نقل ہمارا کام ہے، نماز پڑھتے ہیں نقل کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں نقل کرتے ہیں، کس کی؟ وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، جب جادوگر ان کے مقابلے پہ نقل کر کے آئے
اللہ نے جادوگروں کو توفیق کلمے کی دے دی، فرعون کو نہیں دی۔ کہا اے موسیٰ یہ تیری طرح حلیہ بنا کر آئے تھے، مجھے حیا آئی میرے نبی کا حلیہ بنائے اور مومن نہ ہو، کافر مر جائے۔ مسلمان حلیہ بنائے اپنے نبی کا، نقل کرے، کوشش کرے۔ اصل کون بنائے گا؟ ابو بکر نے نقل کی، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو بکر نے حضور کی مماثلت کی نقل کی ہر جگہ، حضور جہاں ابو بکر وہاں۔ آپ بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، جہاں نبی ہوگا وہاں ابو بکر آپ کو ملے گا۔ ابو بکر نے مال حضور پہ اختیار میں تھا، آپ کے اختیار میں جو وہ تو کرے نا کم از کم، جو نہیں اختیار میں وہ کون کرے گا؟ اب ہمارے اختیار میں جیب میں ہاتھ ڈال کے 100 روپیہ کسی غریب کو دے دیں، 1000 روپیہ کسی گھر میں خرچہ دے دیں، کسی مسجد مدرسہ میں دے دیں، کسی دین کے کام میں دے دیں، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جو اختیار میں نہیں ہے وہ رب کریم خود کرے گا۔ سنیے، ابو بکر کے اختیار میں تھا 40,000 درہم خرچ کرنا اور خرچ کر دیے، اور ابو بکر کے اختیار میں تھا ریشم کی 6 دکانیں حضور پہ خرچ کرنی، کر دی۔ ابو بکر کے اختیار میں تھا بغیر سوال پوچھے کلمہ پڑھنا، کر لیا۔ ابو بکر کے اختیار میں تھا حضور کے دفاع میں مار کھانا، مار کھا لی، اولاد قربان کرنا، اولاد قربان کر دی، گھر چھوڑنا، گھر چھوڑ دیا، حضور کو کندھوں پہ اٹھانا، کندھوں پہ اٹھا لیا، غار ثور میں اپنی گود میں لٹانا، گود میں سر رکھ لیا، اور پھر پیدل مدینے کی طرف چلنا، یہ پیدل چل لیا۔ سارے کام، بدر میں جانا اختیار میں، مسجد نبوی کی تعمیر میں اختیار تھا، اختیار کیا، احد گئے اختیار تھا، حدیبیہ گئے اختیار تھا، تبوک میں سارا مال دے دیا اختیار تھا، ہر چیز میں اختیار تھا۔ وہ اختیار کو اختیار کیا، اور اس میں ذرا برابر بھی کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی اس میں سے جو ہے بھاگنے کا کوئی انداز نہیں اختیار کیا۔ ہر اختیار کو نبی کے لیے استعمال کیا، نبی کا ساتھ دیا، نبی کا حلیہ بنایا، نبی پہ مال لگایا، نبی پہ جان بھی لگانے کی کوشش کی۔ ہر کچھ جب نبی پہ لگا لیا، اختیار کر لیا، اللہ نے وہ کام کر دیا جو اختیار میں نہیں تھا۔ مولانا ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اور صدیق لکھا، اور اس میں فرمایا کہ مسلمانوں جو تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو، جو اختیار میں نہیں وہ رب کرے گا۔ ایسے جیسے ابو بکر کے اختیار میں نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کو دیکھیے، حضور علیہ السلام کو زندگی ملی 63 سال، ابو بکر کو زندگی ملی 63 سال۔ حضور علیہ السلام جو ہے مسجد نبوی میں جب مصلی پہ ہوتے ہیں تو حضور کے بعد اس مصلی کا وارث اختیار نہیں تھا، لیکن اللہ نے بنایا۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو عائشہ کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ عرش والے کے علاوہ اور فرش والے کو سارے کے سارے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اختیار میں نہیں تھا، حضور نے مصلی کا وارث بنا دیا، حضور نے اپنا جانشین بنا دیا، اور 63 سال حضور کی عمر، 63 سال ابو بکر کی عمر۔ حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور پیر کے دن ہوا، ابو بکر کا انتقال ہوا، پیر کے دن ہوا۔ حضور علیہ السلام کو 13 دن پہلے درد سر سے آغاز ہوا بیماری کا، ابو بکر کو 13 دن پہلے درد سر سے بیماری کا آغاز ہوا۔ حضور علیہ السلام کو انتقال سے، وصال سے، دنیا سے پردہ فرمانے سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ ابو بکر کو بھی دنیا سے پردہ فرمانے سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور کو زہر دینے والی یہودیہ عورت تھی، ابو بکر کو زہر دینے والی یہودیہ عورت تھی۔ حضور علیہ السلام کو بکری کے گوشت میں زہر دیا گیا، ابو بکر کو بھی بکری کے گوشت میں زہر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی اور شریک تھا، ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی اور شریک تھا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانے والا صحابی شہید ہو گیا،
اللہ نے حضور کو بچا لیا۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی کھانے والا صحابی شہید ہو گیا اور ابو بکر کو اللہ نے بچا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ سے فرمایا کرتے تھے، عائشہ وہ زہر آج بھی میرے بدن کے اندر ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے میری انتڑیاں کٹ رہی ہیں۔ اس لیے امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے شہادت کا مقام دیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق بھی وفات کے وقت اپنی بیٹی عائشہ سے فرماتے تھے، عائشہ اس زہر کا اثر آج بھی میرے جسم کے اندر موجود ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے انتڑیاں کٹ رہی ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر کو اللہ نے شہادت کا مقام دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درد سر سے آغاز ہوا، ابو بکر صدیق کو بھی درد سر سے آغاز ہوا۔ حضور علیہ السلام کو جس چارپائی پہ لٹایا گیا ابو بکر کو اسی چارپائی پہ لٹایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری لمحے میں آپ کے پاس سیدہ عائشہ بیٹھی تھی، ابو بکر کے پاس آخری لمحے میں عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی۔ حضور دنیا سے گئے، حضور کا سر عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ ابو بکر دنیا سے گئے، آپ کا سر اپنی بیٹی عائشہ کی گود میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے آخری عمل جو کیا وہ مسواک کا ہے، ابو بکر نے جو آخری عمل کیا وہ بھی مسواک کا ہے۔ حضور علیہ السلام کے کمرے میں عبد الرحمن بن ابو بکر آتے ہیں، مسواک ان کے ہاتھ میں ہے۔ عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں حضور علیہ السلام کو نقاہت ہے لیکن نظریں مسواک کی طرف ہیں، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ مسواک چاہیے؟ آپ نے سر ہلایا، عائشہ صدیقہ نے وہ مسواک لی اور لے کر اس کو جو ہے حضور کے ہاتھوں میں دینا چاہا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمل وہی عبد الرحمن آتے ہیں، مسواک ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سیدہ عائشہ نے مسواک لے کر آپ کے ہاتھوں میں تھمایا، وہاں بھی مسواک، یہاں بھی مسواک، وہاں سیدہ عائشہ نے مسواک لے لیا، حضور سے فرمایا چبا دوں؟ آپ نے کہا چبا دو۔ سیدہ عائشہ نے وہ مسواک چبا کر حضور کو دیا۔ یہاں ابو بکر کو سیدہ عائشہ نے کہا مسواک چبا دوں؟ آپ نے فرمایا نرم کر دو، وہ چبا کر سیدہ عائشہ نے دیا۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں لعاب دہن لگ چکا ہے، میں صاف کر دوں؟ کہا نہیں نہیں، تیرا لعاب میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور وہ آخری ہمارے نبی کی باڈی میں اگر کسی کا لعاب گیا ہے وہ سیدہ عائشہ ہیں۔ اور یہاں پر سیدہ عائشہ نے چبایا، دھونے کے لیے اٹھنے لگی، ابو بکر نے فرمایا بیٹا یہ اسی طرح مجھے دے دو۔ آخری جسم میں جانے والا یہاں بھی سیدہ عائشہ کا لعاب ہے، آخری عمل وہاں بھی مسواک تھا، یہاں بھی مسواک ہے۔ وہاں حضور نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، یہاں آپ نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی۔ حضور کا ایک داماد عشرہ مبشرہ میں، دوسرا داماد عشرہ مبشرہ میں، یہاں ابو بکر صدیق کے دو داماد عشرہ مبشرہ میں، حضور کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا گیا اور ابو بکر کے نواسے کو مکہ میں شہید کیا گیا۔ حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، ابو بکر کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کا سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لٹکایا گیا نیزے پہ، عبداللہ ابن زبیر کا سر لٹکایا گیا نیزے پہ، اور دونوں کی تدفین جسم کی الگ ہے، سر کی الگ ہے۔ جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی وہی ابو بکر کو عطا فرمائی۔ جس کمرے میں حضور کی قبر وہی ابو بکر کی قبر، جس بندے نے ابو طلحہ انصاری حضور کی قبر کھودی اسی نے حضور کے ساتھ ابو بکر کی قبر کھودی۔ حضور کی قبر بغلی، ابو بکر کی قبر بھی بغلی، صندوقی نہیں۔ حضور کی قبر پہ مٹی ڈالنے والے آخری بلال حبشی، ابو بکر کی قبر پہ آخری مٹی ڈالنے والے بلال حبشی۔ مشکات شریف اٹھا کر دیکھیے، حضور کی قبر پہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ آخر میں کرنے والے بلال حبشی، اور ابو بکر کی قبر پہ آخر میں عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرنے والے بلال حبشی۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں ہوں گا، ابو بکر ہوں گے، جہاں سے میں اٹھوں گا ابو بکر وہاں سے اٹھیں گے، میں جدھر چلوں گا ابو بکر میرے ساتھ چلیں گے، میں حوض کوثر پہ ہوں گا ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، میں جنت میں جاؤں گا ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ اختیار میں تھا یہ یا نہیں؟ اللہ نے کر دیا۔ تو یاد رکھیں ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانیں اور صحابہ کی غلامی کریں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اصول کافی کے اندر میں نے پڑھی،
6 جلدوں میں ہے، اہل تشیع کی، میرے پاس موجود ہے، میں اس سے بتا رہا ہوں، حیرت کی بات آپ کو۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے نہیں کہا مجھے روزے میں دفن کرنا، یہ آپ نے نہیں کہا۔ میں ان کی اپنی کتابیں بھی بڑی ہیں لیکن میں ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کی حیرت کے لیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا مجھے روزہ رسول میں دفن کرنا، قبضہ نہیں کیا آپ نے۔ سب سے مستند کتاب اہل تشیع کی اصول کافی ہے دنیا کی، میں اس سے پڑھ کے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا عبد الرحمن، عمر بن خطاب، عثمان ابن عفان اور علی المرتضی، سارے صحابہ سن لو، میری میت کو چارپائی پہ رکھنا اور روزہ رسول کے سامنے جا کے باہر رکھ دینا، دروازے کی کنڈی لگا دینا، اگر کنڈی خود کھل جائے تو مجھے نبی کے ساتھ دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں تدفین کرنا۔ یہ اصول کافی پڑھ کر دیکھیے، حوالہ میں بتاؤں گا، عربی کی پڑھی ہے اور چھپی بھی وہاں سے ہے مرکز سے، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کی ڈیڈ باڈی کو اسی چارپائی پہ ساگوان کی لکڑی کی وہاں جا کے رکھا گیا، دروازے کی جالی کی اندر سے کنڈی لگا دی گئی، اور قبر کے باہر کھڑے ہو کر صدا لگائی عبد الرحمن ابن عوف نے، یا رسول اللہ آپ کا دوست آیا ہے، بس اتنا کہا۔ آج جو صدیق کو نبی کا حبیب نہیں مانتے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کہ یا رسول اللہ آپ کا دوست آیا ہے، بس اتنی بات کہی، صحابہ رو رہے تھے، پریشان تھے، ایک دم روزہ رسول سے آواز آئی، کنڈی خود کھل گئی اور ایک دم آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو۔ پھر روزہ رسول میں آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبضہ کیا، زبردستی ایسا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ شیر خدا پہ یقین نہیں ہے آپ کو؟ کیا مولا علی کو آپ مشکل کشا اگر کہتے ہیں تو کیا مولا علی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو روک دیتے؟ اس لیے صحابہ پہ جو ہے توہین نہ کریں، او جی زبردستی قبضہ کر لیا، زبردستی وہاں پہ قبر بن گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔